यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी तमाम नेमतों और बरकतों और बख्शों के लिए जो हमें अपने कलाम के वसीले से वो देता जा रहा है। हम पहला सैमुएल उसका 27वां बाब 1 सैमुएल चैप्टर 27 आज सीखेंगे। खुदावंद से आपके लिए ढेरों बरक़ात मांगते हैं। आप जो खुदावंद के कलाम को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसको फॉलो करना चाहते हैं, उस पर अमल पैरा होना चाहते हैं। खुदावंद आपको रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी नेमतों से, बरकतों से सैर और आसूदा करे। खुदावंद आप में और गैर कौमों में फ़र्क करे और खुदावंद आपको फ़तहमंदी बख्शे ताकि लोग कहें कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं और आप कह सकें एलानिया कि बेशक खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। खुदावंद से आपके लिए शादमानी की पाक रूह को मांगते हैं और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपने पाक कलाम से हमें शादमान करता है, खुश करता है, मसरूर करता है। ये 27वां बाब 27th चैप्टर ऑफ 1 सैमुएल कई अहम चीज़ें हमें बताएगा। कई लिबरल थियोलॉजियंस जो हैं, जो कि काफ़ी आज़ाद ख्याल के लोग हैं, जब वो मुख्तलिफ़ किताबों पर बहस करते हैं और रिसर्च करते हैं तो वो सैमुएल की इस किताब पर ये बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि ये दाऊद को बड़ा बेहतरीन साबित करने के लिए दिखाई गई है। ये वाला बाब जो है उनकी थ्योरीज़ में, उनकी रिसर्च में बहुत बड़ा डेंट मार देता है। इस बाब में हम ये भी देखेंगे कि दाऊद के हाथ पे कितने लोगों का खून जो है वो लगा हुआ है। हम देखते हैं कि उसके मुंह में कई झूठ भी हमें नज़र आते हैं इस बाब के बीच में। इस बाब से हमें और भी कई चीज़ें नज़र आएंगी। इस बाब का तयन हम पहले ये कर लें कि दाऊद की जो जहनी हालत है वो मुझे इसमें काफ़ी शिफ्टेड लगती है। क्योंकि 26वें बाब में हम देखते हैं कि साउल ने जो 24वें बाब में 24th चैप्टर में दाऊद से वादा किया कि वो उसके पीछे नहीं आएगा और वो आ गया। दाऊद जहनी तौर पर काफ़ी परेशान है। बेशक उसने उस वक़्त तो बड़ा ठीक फैसला किया और साउल को उसने मारा नहीं, उसने कत्ल नहीं किया, उसकी जान बख्श दी। लेकिन हम देखते हैं कि साउल ने जब दाऊद की बीवी को, अपनी बेटी यानी मीकल को किसी और शख्स फिल्तिएल से ब्याह दिया है तो दाऊद जो है वो जहनी तौर पर बड़े कर्ब से गुजर रहा है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि दाऊद के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उसका सोच का धारा है वो तब्दील कर रख दिया है। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो फिर फ़िलिस्तीनियों की सरजमीन यानी जात में चला जाता है जहाँ वो पहले गया था और उस हवाले से मैंने आपको बताया कि वो पकड़ा भी जाता है। फिर ज़बूर 56 साम 56 वो जो है लिखता है। इस दफ़ा थोड़े से हालात डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पहले वो अकेला गया था, अब वो कई 100 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ है जो उसके साथ मिल चुके हैं। तो अब उसकी बैकिंग है। देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। और ये दुनियावी तौर पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, रूहानी तौर पर बेशक खुदावंद यसुल मसीह का फ़ज़ल ही हमारे लिए काफ़ी है। और अगर वो चाहता, दाऊद जिस तरह पहले वो एक और इलाका में चला गया और खुदावंद के नबी ने उसको जाकर कहा कि तू वापस इसराइल की सरजमीन में जा, तो उसे वहाँ पर रहना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी थिंकिंग, उसकी सोच जो है वो बदल चुकी है और वो साउल से बचते बचाते अब उसके दुश्मन की तरफ फिर चला जाता है। दाऊद को जात का बादशाह 21 जो है, जो माऊक का बेटा है, वो वेलकम करता है। वो सियासी आदमी है और उसे इल्म है कि दाऊद यहूदा के कबीला से है, यहूदा के कबीले का बहुत बड़ा असर है। वो पहले ही साउल से उखड़े रहते हैं बिकॉज़ वो सदर्न ट्राइब है, जनूबी कबाइल का हिस्सा है। साउल जो था वो शुमाली कबाइल से था, मैंने आपको बताया। तो हम देखते हैं कि वो सियासत खेलता है, समझता है अकीस, और वो इसको अपने साथ रख लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपने साथ। और दाऊद की बीवियां और दाऊद की जो स्मॉल आर्मी थी वो उसके साथ जात में अकीस के मेहमान बनकर रहते हैं। जब साउल ये बात सुनता है तो हम देखते हैं कि साउल दाऊद का पीछा करना छोड़ देता है और दाऊद यही चाहता था। 5वीं आयत में हम देखते हैं कि दाऊद अकीस से जाकर कहता है कि अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझे इस मुल्क के शहरों में कहीं और जगह दिला दे, मैं क्यों दारुल सल्तनत में रहूं। और हम देखते हैं कि अकीस उसकी इस बात को सुनता है और उसे सिकलाज का शहर रहने के लिए दे देता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे कोई फ्यूडल लॉर्ड ने, किसी जागीरदार ने
اس کو ایک اور زمین دے دی ہے کسی ذمہ دار کو. داؤد کی آرمی داؤد کے ساتھ مل کر عکیس کے لیے کام کرتی تھی، اور اس وجہ سے یہ اس کا حق بھی سمجھا جا سکتا ہے. ایک دوسرا پہلو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عکیس سمجھدار ہے. وہ جانتا ہے کہ داؤد کی آرمی داؤد کے ساتھ تو مخلص ہے، لیکن وہ اگر میرے ہی شہر میں موجود ہے اور کسی وقت داؤد کا ذہن گھوم گیا تو یہ دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی آرمی سمیت. تو اس نے اس نظریے سے بھی داؤد کو سکلاج کا شہر دے دیا. اب جو سکلاج کا شہر ہے، جس کو عبرانی میں زخلاج کہتے ہیں، وہ حقیقتاً یہودا کے شہروں میں سے تھا جس پر فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا تھا. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جائیں تو وہ سمیون یعنی شمعون کو دیا گیا شہر تھا. شمعون چونکہ یہودا میں ضم ہو گیا تھا، مرج ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ یہودا کے شہروں میں سے تھا جس کو بعد میں فلسطینیوں نے لے لیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب داؤد کو یہ شہر دیا گیا ہے اور داؤد یہاں پر رہتا ہے. 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں 1 سیموئیل چیپٹر 27 ورس 8 آنورڈز کہ داؤد اور اس کے لوگ جا کر جسوریوں کو، جزریوں کو اور امالیکیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے. داؤد کیا کرتا ہے کہ ان جسوریوں کو اور امالیکیوں پر حملہ کرتا ہے. امالیکی تو ہمیں علم ہے کہ وہ خداوند کے اور خداوند کے لوگوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، لیکن جو جسوری ہیں وہ ایک کٹ آف پیپل تھے. وہ امالیکیوں کے چونکہ دوست سے، اس لیے داؤد نے یہ کنسیڈر کیا، یہ سوچا کہ ان کو مارنا بھی ٹھیک ہی ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی ہولی وار نہیں ہے. داؤد ان لوگوں سے لوٹ کا سامان لے رہا ہے اور اس سے اپنا بھی کام چلا رہا ہے، اور کچھ لوٹ میں سے وہ عکیس بادشاہ کو بھی دے دیتا تھا تاکہ وہ بھی خوش رہے. یہاں پر جو سیموئیل کی کتاب کا رائٹر ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا. جس طرح کئی لوگ جب اس چیز کی تشریح کرتے ہیں تو اچھے یا برے کی بات میں لگ جاتے ہیں. وہ صرف انفارم کر رہا ہے، وہ صرف ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ دس از ہاؤ داؤد یوز ٹو لیو. اس طرح وہ زندہ رہتا تھا، اس طرح وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا، قتل و غارت سے، ڈاکے اور لوٹ مار کر کے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 21 کو آ کر بھی خوش رکھتا تھا، کیونکہ وہ لوٹ مار میں سے اس کو بھی کچھ دے دیا کرتا تھا. داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکلاج سے خود ہی آپریٹ کر رہا ہے. اور جب جات کا بادشاہ اس سے پوچھتا تھا کہ داؤد تو نے کہاں آج ڈاکہ ڈالا، کہاں آج تو نے اپنی کارروائی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اسے جھوٹا جواب دے دیتا تھا کہ نگیو آف یہودا یا نگیو آف جرمیلائٹس. نگیو جو ہے، نگیو کہتے ہیں جنوبی علاقہ، تو بس وہ اسے جنوب کا کہہ دیتا تھا. اور 21 یہ سمجھتا تھا کہ وہ جنوب میں یہودا کے قبائل میں خاندانوں پر حملہ کر رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے داؤد پر اعتبار کرتا تھا. اسے لوٹ کا مال مل رہا ہے، وہ خوش ہے. دوسری طرف داؤد چونکہ امالیکیوں پر بھی حملہ کر دیتا تھا تو وہ یہودا کے خاندانوں میں بھی مقبول ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کر رہا ہے. لیکن ہم یہاں پر داؤد کے ہاتھ خون سے لال ضرور دیکھتے ہیں. میرے ایک بھائی نے کل مجھ سے سوال کیا، میں اس کا جواب بھی دیتا جاؤں. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب داؤد نابال پر حملہ کرنے گیا یا اس طرح کی سچویشن جہاں پر وہ ہمیں ویک یا کمزور نظر آتا ہے انسانی حوالے سے، اپنے غصے سے یا جھوٹ اور چلاکی کی جب وہ باتیں کرتا ہے، تو کیا وہ خدا سے دریافت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ خدا سے معلوم نہیں کرتا تھا کہ اسے یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے خداوند اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا. داؤد یہ اپنی ہی سوچ سے کر رہا تھا، داؤد یہ اپنے ہی ارادہ سے کر رہا تھا. اور اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نابال کے سلسلے میں خداوند نے ابیگیل کو یوز کیا اور داؤد کو اس کے غصے کی بری روح سے بچایا، لیکن داؤد، جس طرح میں اس باب میں ذکر کر رہا ہوں کہ داؤد کی ذہنی حالت جو ہے وہ فوراً چینج ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ ان مظالم کی وجہ سے جو ساؤل نے اس پر کیے، جو پیچھا ساؤل اس پر کر رہا تھا، جو اس کی بیوی لے لی، اور اس کی جو زندگی کا اس وقت پیٹرن چل رہا تھا، وہ ہمیں خدا سے کچھ دور نظر آتا ہے. اس نے خداوند سے بالکل رہبری اور رہنمائی اس صورتحال میں نہیں لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد کو کیوں جو ہے خداوند کے دل کے مطابق کہا گیا ہے. تو یاد رکھیے
کہ ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود جب داؤد کو احساس ہوتا تھا کہ اس نے یہ غلطی کوتاہی کی ہے تو وہ خداوند کے پاس معافی مانگنے ضرور جاتا تھا. وہ ایسا نہیں کرتا تھا کہ خدا سے دور رہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ خداوند کے ساتھ پرستش کے حوالے سے بہت گہرا تھا. وہ جب پرستش کرتا تھا تو وہ خداوند کے حضور پہلے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا تھا اور پھر اس سے گناہوں کی معافی مانگ کر اس سے اپنے لیے برکت اور فضل مانگتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ انسانی طور پر جو کہ داؤد خطا کا پتلا ہے، لیکن جب اس کو اپنی خطاؤں کا علم ہوتا ہے تو وہ ان کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عیاں کر دیتا ہے، اوپن کر دیتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے وہ خداوند کے ساتھ. پلس وہ خداوند کی پرستش جو ہے وہ دل و جان سے کرتا ہے، وہ روح اور سچائی سے کرتا ہے، اور یہ اس کا وہ کنیکشن ہے، یہ اس کا وہ ون آف دا کنیکشنز ہے جو اسے خداوند سے جوڑے ہوئے ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسے خداوند کے نام کی غیرت ہے، جس کی وجہ سے خداوند اس کو پسند کرتا ہے. اس کی پرستش کی جو بلیسنگ ہے اس وجہ سے بھی خداوند اس کو بہت پسند کرتا ہے. لیکن جہاں پر وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہا ہے، ہم اس کو خداوند کی مرضی ہرگز نہیں کہہ سکتے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ داؤد جب ان علاقوں پر، امالیکیوں پر، جزریوں پر حملہ کرتا تھا تو وہ کسی بھی مرد یا عورت کو جیتا نہیں چھوڑتا تھا. اس لیے نہیں کہ خداوند کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ لکھا ہے کلام میں کہ کہیں وہ ہماری کلی نہ کھول دیں، کہیں وہ ہمارا پلان کس بادشاہ کو نہ بتا دیں کہ ہم کس کو مار رہے ہیں. سو داؤد از ٹرائنگ ٹو بی کننگ ان ہز اون ویز. وہ چلاک بن رہا ہے اپنی طور پر. ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ داؤد جو ہے، بے شک ہم اسے مسیح کی، یسوع المسیح کی ایک شیڈو پکچر کہتے ہیں، ایک پرتو کہتے ہیں، لیکن جو اصلی یسوع المسیح ہیں، یشوع مشیاخ ہیں، وہ بالکل داؤد نہیں ہوں گے. داؤد کی جو بادشاہی کی پکچر ہے وہ ہم خداوند یسوع المسیح میں دیکھتے ہیں، ان کی چرواہے کی پکچر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس دوران جو داؤد غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، بینگ اے ہیومن، انسان ہوتے ہوئے، وہ خداوند یسوع المسیح سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں. داؤد کے دل میں خدا کے لیے بہت پیار تھا اور اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ زندگی کا مشتاق بھی تھا. اسے لوگوں کا لیڈر بننے کا بھی شوق تھا. اس کو خوبصورت عورتوں کی آرزو بھی تھی، اور چاہے ان کی کوئی بھی میرٹل سٹیٹس ہو، مثلا وہ شادی شدہ ہیں یا وہ کنواریاں ہیں، داؤد جو ہے وہ ایک حسن پرست شخص تھا. وہ ایک بہت زیادہ جنگی اس کی مینٹیلٹی بھی تھی، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کئی غلطیاں کی جو کہ اخلاقی طور پر بھی غلط تھیں اور خدا کے کلام کے اگینسٹ بھی تھیں. ہم داؤد کی زندگی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا فلسافیکل تھا. وہ نہایت ڈیپ باتیں، گہری باتیں سوچتا اور لکھتا تھا. جب وہ زبور لکھتا ہے اور گاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی زبور نہایت ہی زیادہ فلسافیکل ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امپلسو ہے، وہ یکدم فیصلہ لے لیتا ہے. جیسے نابال کو قتل کرنے والی بات تھی کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے تو اس نے یکدم فیصلہ لے لیا. پھر جب وہ یہاں پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، جسوریوں کو، جزریوں کو، امالیکیوں کو، تو وہ ان کو بالکل ختم کر رہا ہے. ان کا مثلاً چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک وہ سب کو جو ہے وہ تلوار کی دھار پہ ڈال رہا ہے. اس کے باوجود جیسے ہمیں پتہ ہے کہ خداوند اس کو پیار کرتا ہے، اور داؤد ایسا ہیرو ہے جس کو مسیحی، یہودی سب جو ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں، اور خود خداوند کہتا ہے کہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اس سے ہمیں کیا علم ہوتا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اگرچہ انسان ہوتے ہوئے کئی غلطیاں بھی کریں، فیل ہو جائیں میزریبلی، اس کے باوجود وہ خداوند سے لپٹے رہیں. ان کی جو لائلٹی ہے، ان کا جو وفاداری ہے وہ خدا کے ساتھ رہے، تو خدا آپ کو ہمیشہ اپنا کلیم کرتا رہے گا. کئی دفعہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب داؤد کے کیریکٹر پر بات چیت ہوتی ہے اور پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اتنا غلطیاں کرتا تھا تو خدا نے پھر اسے کیسے اتنا پیار کیا. لیکن ہم اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار تھے، ہم کتنے خطا کار تھے، جب خدا نے
ابھی ہم گناہ ہی میں تھے تو خدا نے ہماری خاطر اپنے قیمتی بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنی قیمتی جان کو صلیب پر قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو ایمان لانا جو ہے، وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا جو ہے، وہ کی ہے، وہ کنجی ہے جو ہمارے لیے بہتری، بھلائی اور سلامتی لا سکتی ہے، جو داؤد کے لیے سلامتی اور بھلائی لائی۔ اس لیے کہ اگر خداوند چاہے تو وہ فرشتوں سے سب کام لے سکتا ہے، وہ فرشتے جو کہ ہم سے کہیں زیادہ مقدس ہیں، ہولی ہیں، خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے داؤد کو چنا، اس لیے نہیں کہ وہ پرفیکٹ تھا، وہ کامل تھا یا دوسرے لوگوں سے بہتر تھا، اس لیے کہ اسے علم تھا کہ داؤد اپنی تمام تر فیلیئرز، ناکامیوں، غلطیوں کے باوجود ہمیشہ یہوہ کے ساتھ چلتا رہے گا، اور اگر کہیں وہ سٹمبل کر بھی جائے، اگر کہیں وہ بھٹک بھی جائے تو وہ یہوہ خدا، اپنے آسمانی خدا کے پاس پھر واپس آ جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہم سب میں ایک چھوٹا داؤد ضرور موجود ہے، اور شاید ہم سب میں ایک چھوٹا ساؤل بھی موجود ہے۔ کون داؤد بنتا ہے اور کون ساؤل بنتا ہے، یہ ہماری فری ول، آزاد مرضی اور فیصلے پر منحصر ہے۔ ساؤل اور داؤد دونوں زندہ خدا، اسرائیل کے خدا کو جانتے تھے، اور دونوں نے غلط راستوں پر ایک سے زیادہ دفعہ پیر رکھا، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک نے یعنی داؤد نے اپنے پیر کو پھر واپس معافی مانگ کر، فضل خداوند کا حاصل کر کے ٹھیک راہ پر ڈال دیا، لیکن دوسرے شخص نے غلط راہ پر پیر رکھا اور اس کے بعد خدا کو جھٹلا دیا، خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور خدا کا اور خدا کے لوگوں کا دشمن بن گیا۔ خداوند ہمیں ٹھیک فیصلہ کرنے کی توفیق دے، ہماری آزاد مرضی کو زندگی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ آئیے خداوند کی برکت کو چن لیں، آئیے خداوند کی رحمت کو چن لیں، آئیے خداوند کی زندگی کو چن لیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس۔